अस्सलामु अलैकुम। ये हनीफ भाई ने सूरह क़सस आयत नंबर 76 से 82 का पूछा है क़ारून के हवाले से, तो आइए आज इसको करते हैं। इस वक्त मेरे पास ख़त्म मोहम्मद जालंधरी वाला तर्जुमा पड़ा है, पहले उससे और फिर अपनी फहम बता देता हूँ और थोड़ा सा आज के हालात के तनाज़ुर में उसको कैसे लिया जाएगा उसकी वजाहत करें। तो 28 की 76 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना क़ारूना काना मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनुव्वा बिल उस्बति उली क़ुव्वति इज़ क़ाला लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रिहीन। अब तो इनका तर्जुमा क़ारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर ज़्यादती करने लगा और हमने उसको इतने ख़जाने दिए थे कि उनकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती हैं। जब उससे उसके कौम ने कहा कि इतराइए मत, कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। देखिए ये है क्या, इन्ना बेशक क़ारून कर्म से निकला है। कर्म कहते हैं बस्ती को, तो क़ारून जो है वो बस्ती वाला, यानी वो शख्स जो पूरे बस्ती को चला सके, तो इसलिए सरमायादार को भी क़ारून कहते हैं, उस हुक्मरां को भी क़ारून कहते हैं जो बस्ती के ऊपर अहकामात नाफिज करे, यानी बस्ती के हालात तब्दील करने के लिए जो जो अफराद हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो थाने के SHO हो, MNA MPA हो, काउंसलर हो, जो भी उस बस्ती के हालात को तब्दील करना अपना किरदार अदा कर सकता है, वो सारे क़ारून में हैं बस्ती वाले। तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक को ले लिया जाए, हर वो शख्स जो बस्ती के हालात को बदल सकता है, जो बस्ती के हालात पर कंट्रोल रखता है, जो उस पर कुछ अपने असरात डाल सकता है, उसको क़ारून कहेंगे बस्ती वाला। तो बेशक ये जो सरमायादार था मिन कौम मूसा, मूसा की कौम से था। फ़बग़ा अलैहिम, बस उसने उन पर बगावत किया। वातैनाहु, और हमने उसे दिया था मिनल कुनूज़, ख़ास ख़जानों से। कुनूज़ किन्स की जमा के किन्स कहा जाता है ख़जाने को, कुनूज़ उसकी जमा में मुख्तलिफ़ तरह के ख़जाने, या आप इक़्तिदार का ख़जाना भी कह सकते हैं, सरमाए का ख़जाना भी कह सकते हैं, और ये क्या आप माशी हालात का ख़जाना भी उसको कह सकते हैं, इक़्तिसादी हालात का भी, अमन व अमान बरकरार रखने का वो ख़जाना भी कह सकते हैं। मा इन्न मफ़ातिहहु, जो बेशक उसका खोलना, लतनुव्वा बिल उस्बति, ज़रूर वो भारी था एक अज़बियत वालों को, एक ख़ास जमात को। अब ये उसवा असब से निकला, असब से तासुब निकला, जैसे हमारे यहाँ ज़बान की बुनियाद पर महाजर, पंजाबी, पठान, बलोची, ये भी असली जमात कहलाती है। तो ये किसी भी बुनियाद पर हो जो एक अपने आप को मजबूत जमात समझती है, हालांकि इस तरह अज़बियत की बुनियाद पर जो लोग होते हैं वो मजबूत नहीं होते, कमज़ोर हो जाते हैं। उलिल क़ुव्वत, लेकिन वो क़ुव्वत वाले थे, ताकत की क़ुव्वत वाले थे, इंतहाई क़ुव्वत वाले थे। इज़ क़ाला, जब कहा, लहू कौमुहु, उसके लिए उसके कौम ने, ला तफ़रह, तुम इतराओ नहीं, अकड़ो नहीं या खुशी ना मनाओ, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रहीन, बेशक अल्लाह इतराने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। अब देखिए इसका रवा तर्जुमा जो बन गया, बेशक क़ारून यानी वो बस्ती वाला या सरमायादार या इख्तियारात वाला तो मूसा के कौम में से था, बस वो उन पर बगावत किया और हमने उससे ख़जानों से दिया, जो कि बेशक उसे खोलना क़ुव्वत वाले अज़बियत यानी फाड़ने वालों पर भी उसका उठाना बोझल था। जब उसके लिए उसके कौम ने कहा तुम इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरता वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में तालिब फ़साद ना हो, क्योंकि अल्लाह फ़साद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वब्तग़ी, और तलाश करो, फ़ीमा, इसमें आताकल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अद्दारुल आखिरता, आखिरत का ठिकाना, वला तंसा, और तुम नहीं भुलाओ, नसीबका, अपना हिस्सा, मिनद दुनिया, दुनिया से, व अहसिन, और खूब अच्छाई करो, कमा अहसनल्लाहु, जैसा कि अल्लाह ने खूब अच्छाई किया है, इलैका, तुम्हारी तरफ, वला तबग़िल फ़साद, और तुम बिगाड़ तलाश नहीं करो, फिल अर्ज़, ज़मीन में या पस्तों में, दोनों बात कर सकते हैं। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, बेशक अल्लाह बिगाड़ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है।
اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں آخرت کا ٹھکانہ تلاش کرو، اور دنیا سے جو تمہیں پہنچا ہے تم اسے بھول نہیں جاؤ، اور خوب اچھائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہاری طرف خوب اچھائی کیا، اور تم زمین میں فساد یا پستوں میں بگاڑ والی بغاوت تلاش نہیں کرو، بے شک اللہ بگاڑ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ہنر کے سبب ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بھیج کر ہلاک کر ڈالی تھی، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ قالا کہا انما بے شک جو اوتیتہ اسے دیا گیا ہے، علی علم علم پر، عندی جو میرے پاس ہے، اولم یعلم اور کیا وہ یہ نہیں جانتا، ان اللہ یہ کہ اللہ قد اہلکا یقینی خوب ہلاک کیا، من قبل ہی اس سے پہلے سے، من القرون بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمع جو وہ اس سے زیادہ سخت ہے قوت میں اور جمعیت میں اکثر یعنی تعداد میں بھی زیادہ، ولا یسأل اور نہیں یہ سوال ہوگا عن ذنوبہم ان کی غلطیوں کے بارے میں، المجرمون جو خاص مجرم ہیں کا جو رواں ترجمہ ہوا۔ کہا بے شک جو مجھے دیا گیا ہے اس علم پر جو میرے پاس ہے، اور کیا وہ یہ نہیں جانتے یہ کہ اللہ اس سے پہلے سے بستیوں میں سے یقین خوب ہلاک کیا ہے جو کہ قوت میں وہی اس سے زیادہ سخت ہے اور جمعیت یعنی تعداد اکٹھے میں کثیر تھے، اور جرم کرنے والوں سے ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذين يريدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنے قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے تعلق سے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ فخرج علی قومہ پس نکلا اپنی قوم پر، فی زینتہ اپنے نمود و نمائش کے ساتھ، اپنے آرائش و زیبائش میں۔ قال الذین تو کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا جو ارادہ رکھتے تھے دنیا کی زندگی کا، یا لیت لنا اے کاش ہمارے لیے، مثل اس جیسا ہی ہوتا، ما اوتی یا قارون جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ بے شک وہ لذو حظ عظیم انتہائی حظ کی قوت والا ہے، ضرور انتہائی حظ کی قوت والا۔ حظ کہتے ہیں کسی بھی چیز میں داخل ہو کر اس کا فائدہ بٹورنا، اس لیے اس کو بڑے نصیب والا بھی لوگ کہتے ہیں۔ اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، بس وہ اپنی قوم پر اپنی زینت آرائش و زیبائش میں خارج ہوا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا ہے کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون یعنی بستی میں اختیار رکھنے والا سرمایہ دار کو دیا گیا ہے، بے شک وہ انتہائی خوش بخت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور اس سے صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم جنہیں العلم دیا گیا یعنی قرآن کا علم دیا گیا، اللہ کی کتاب کا علم دیا گیا، ویلکم خرابی ہے، ثواب اللہ خیر پلٹ کر آنا اللہ سے بہتر ہے۔ ثواب ثواب سے نکلا ہے، ثواب کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے انتہائی قریب ہو، تو انتہائی قریب سے فائدہ اٹھانا اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو پلٹ کر آنا ہے، جو قریب ترین پہنچانا ہے، بہتر ہے لمن آمنا اس کے لیے جو مان لے، وعمل صالحا اور مکمل صحیح عمل کرے، ولا یلقاها اور نہیں یہ پیش کیا جائے گا الا الصابرون سب صابر قدموں کو۔ اور جن لوگوں کو العلم یعنی الکتاب کا علم دیا گیا انہوں نے کہا تم پر خرابی ہے، اللہ سے پلٹ کر آنے والا فائدہ یعنی ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو مان لے اور مکمل صحیح عمل کرے، اور سوائے صابر قدم رہنے والوں کے یہ اسے پیش نہیں کیا جاتا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اب اس میں کوئی لفظ حویلی ہے نہیں، اور اگر واقعی قارون کو زمین میں دھسایا گیا تھا تو آج بھی اس طرح کے سرمایہ داروں کو دھسا دینا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خسف کہتے ہیں دھسنے کو ضرور، لیکن یہ کس طرح دھسنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت قرض کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، تو دھسا ہوا نہیں یعنی اتنا بوجھ ہے کہ اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح جب آنکھیں کسی کے اندر کو دھس جاتی، کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ خسفنا یعنی دھس گئے ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ زمین پھٹے اور اس میں دھسے، یا جس طرح دلدل کیچڑ والی زمین میں آدمی دھس جاتا ہے وہ دھسنا، وہ ایسا نہیں ہے۔
فخسفنا بہی، بس ہم نے دھسا دیا اس کتاب کے ذریعے، یعنی وہ اس کتاب کے ذریعے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ باطل نظام میں دھستا چلا گیا، حق سے دور ہٹ گیا۔ وبدار الارض، اور جو اس کا ٹھکانہ پستی والا، یہ اتنے بڑے جتنے بھی سرمایہ دار ہوں اگر وہ اللہ کے احکامات کے اندر کام نہیں کر رہے ہیں تو دراصل وہ پستی کے ٹھکانے کی طرف دھس رہے ہیں، باطل کے احکامات کی طرف اللہ اس سے خسارے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ فما کان لہو، پس نہیں تھا اس کے لیے من فئۃ، کوئی جوان میں سے ینصرونہ کی اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، وما کان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ انتقام لینے والوں میں سے یا بدلہ لینے والوں میں سے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، بس ہم نے اس کے ذریعے اسے اور اس کے زمینی ٹھکانے کو دھسا دیا، بس اس کے لیے کوئی جوان ایسا نہیں تھا کہ اس کی مدد اللہ کے علاوہ سے کرتا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے، صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر کامیابی ہونے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح ہو گئی ان لوگوں کی، یا وہ رہ گئے وہ لوگ، اصبح کہا جاتا ہے اصل میں رہ جانے کو، تو صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے تو ایک نئے سرے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی صبح کہا جاتا ہے اصبح۔ تمنا، جو تمنا کرتے تھے، جو ارادہ رکھتے تھے، جو خواہش رکھتے تھے، مکان ہو اپنی جگہ، بالامس مستقبل کا، یقولون، انہوں نے یہ کہا، وَيَكَأَنَّ اللَّهُ، اور یہ شامت ہے کہ اللہ ہی ہے، یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے سامان نشونما، لمن یشاء، اس کے لیے جو یہ چاہے، من عبادہ، اس کے تابع داروں میں سے، ویقدر، یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے۔ لولا، اگر نہیں، ام من اللہ، یہ کہ اللہ کا احسان ہوتا، علینا، ہم پر، لخسف بنا، ضرور ہم کو بھی دھسا دیتا، یعنی ہم بھی باطل نظام میں دھس جاتے، خسارے والے ہو جاتے۔ وَيَكَأَنَّهُ، اور اے کاش یہ آئی خرابی، لا یفلح الکافرون، انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور ہو گئے کل کو، یعنی مستقبل کو، جو لوگ اس کی جگہ تمنا کرتے تھے، انہوں نے یہ کہا ہائے شامت، اس کے تابع داروں میں سے جو یہ چاہے اس کے لیے سامان نشونما پھیلاتا ہے، یعنی وسیع کرتا، بڑھاتا ہے، یعنی ایک پیمانہ دیتا ہے۔ اگر یہ کہ ہم پر اللہ کا احسان نہیں ہوتا تو ہم کو بھی دھسا دیتا، اور ہائے شامت، انکار کرنے والوں کی اس سے کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو آج کے دور میں کیسے دیکھا جائے، تو اس کے لیے ہم صرف اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آج سرمایہ دار ہیں یا با اختیار ہیں، جو بستی کے حالات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر اکڑے نہیں، اترائے نہیں، کیونکہ اللہ جو اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، کام ایسے کرو کہ آخرت کا ٹھکانہ تلاش کرو، یہ نہیں کہ صرف دنیائی عیاشی میں لگ جاؤ۔ مثال کے طور پر میں یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یا کسی کی حمایت میں نہیں ہوں، جس طرح آج نواز شریف کا حال ہے ہمارے سامنے، 3 بار کا وزیر اعظم، انتہائی کمانے والا، یعنی یہ قارون واقعی ایک ہے، سرمایہ بھی، اقتدار بھی، سب کچھ اس کو ملا، اور اس نے آخرت کے بھلائی والا کام نہیں کیا، اپنی دنیائی عیاشی کو دیکھا، تو آج اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی سرمایہ دار کیوں نہ ہو، کتنا با اختیار کیوں نہ ہو، مکافات عمل کے تحت اس کو رسوائی ملتی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے اسے آخرت کے ٹھکانے کے لیے کام میں لاؤ، اور بھول نہیں جاؤ، بلکہ اچھائی کرو، اور جو کوئی بھی اچھائی کرے گا تو وہ اصل میں پستوں میں بگاڑ والی بغاوت نہیں کروائے گا، بلکہ پست کو بلندی پر لے آئے گا۔ تو بے شک اللہ جو وہ بگاڑ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ایسے افراد کیا کہتے ہیں جن کو اقتدار ملتا ہے، جن کو طاقت ملتی ہے، جن کو سرمایہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ مجھے دیا گیا یہ تو میرے علم پر ہے، جو میرے پاس موجود ہے، تمہارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے تم حاصل کر لو۔ وہ یہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہیں ایک اللہ کی رحمت سے مل گیا ہے، اور وہ یہ جانتے ہی ہیں کہ کیا اس سے پہلے اللہ نے بستیوں میں سے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ سرمایہ دار تھے، اور وہ ایک ایسی عصبیت والے تھے کہ واقعی ان کا بوجھ اٹھانا بھی بڑا سخت تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جرم کرنے والوں سے ان کی غلطیوں کا سوال نہیں ہوگا، انہیں اس کا نتیجہ دیا جائے گا۔ تو پھر ایسا شخص جب اپنے قوم پر نمود و نمائش سے نکلتا ہے
تو جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس طرح اس کو اختیار ملا، جس طرح اس کو سرمایہ ملا، یا جس طرح یہ با اختیار ہے، جس طرح یہ بستی کے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ تو بڑا ہی خوش وقت ہے۔ لیکن جن لوگوں کو العلم دیا گیا ہے، جو اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر لیتے ہیں، جیسے آج کے دور میں قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، اس وقت جو بھی اللہ کی کتاب تھی، کیونکہ موسیٰ کو اللہ نے الکتاب دیا تھا، اس کا نام اللہ نہیں بتا رہا، اس لیے میں اس کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ میں ملاوٹ نہیں کرتا ہوں، شرک نہیں کرتا ہوں، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے نہیں سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم پر خرابی ہے، پلٹ کر آنے والا فائدہ زیادہ بہتر ہے کہ مانو اور مکمل صحیح عمل کرو۔ تو اس کے یعنی جب مان میں مکمل صحیح عمل کریں گے تو وہ جو نتیجے کے طور پر جو کچھ پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا وہی بہتر ہے، اور یہ صرف ثابت قدم رہنے والوں کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ جو ثابت قدم نہیں رہتے، بھٹک جاتے ہیں، باطل کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو پھر اللہ دھسا دیتا ہے، جس طرح آج نواز شریف کا حال ہے۔ عمران خان کے بھی بڑے بڑے دعوے، اگر اس نے بھی ایسی ہی حرکتیں جاری رکھیں تو کل کو اس کا بھی حال یہی ہوگا، یہ بھی دھس جائے گا، یہی لوگ اسے دھسائیں گے جو لوگ اسے اوپر لے کر آئیں۔ تو یہ جو زمینی ٹھکانہ اس کو دیا تھا، جو اختیار دیا تھا، سب کچھ اس سے چھین لیا، دھس گیا۔ تو اس کے لیے اب کوئی ایک جہان بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مدد کرے، اور نہ وہ کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ خود اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ لوگ جو کل تک اس کی تمنا کرتے تھے کہ کاش میرا مستقبل بھی ایسا ہی ہو، نہیں ابھی تو یہ ہے چلو اس کے جانے کے بعد ہم اقتدار والے ہو جائیں، ہم پر زیادہ سرمایہ آ جائے، ہم اس طرح بستی کے حالات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھیں، تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہائے شامت، اللہ تو اپنے تابعداروں میں سے جس کے لیے جو چاہتا ہے سامان نشمہ پھیلتا ہے، یعنی اس کا ایک پیمانہ ہے۔ تو یہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہوتا تو ہم بھی دھس جاتے ہیں۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں پھر وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہائے جو انکار کرنے والے ہیں انہیں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے احکامات کو مان کر اس کے مطابق صحیح عمل کر کے ہم جو عمل کریں گے اس کے مطابق اس کا نتیجہ ملے گا، ورنہ کوئی نتائج نہیں مل سکتا۔ امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔